बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 24 अगस्त है, सोमवार का दिन है और बड़ी बड़ी खबरें हैं। पहले आपको अहम खबरें बताऊं, फिर तज्जिया और तफसील। खान शिफा इंटरनेशनल मुंतकली व तहरीक इंसाफ वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए। केस जल्द लगाने के लिए हुकूमत ने 48 घंटों का वक्त लेने की कोशिश क्यों की? तौहीन अदालत का मलबा किस पर डाला जाएगा? और मोहसिन नकवी की वजह से हवाओं का रुख बदल रहा है। इसहाक डार को 4 दिन बरतानिया बुलाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म तब्दीली और तहलील होना हुकूमत का, बिलावल की गिरफ्तारी, आसिफ जरदारी सियासी खुदकश हमले और पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के फड्डे अब खतरनाक लेवल तक पहुंच चुके हैं। 172 अरकान अदम एतमाद के लिए तैयार। समिया तहलील होगी, वज़ीर-ए-आज़म बदला जाएगा। नून लीग रोकने के लिए क्या क्या कोशिश कर रही है, अफरा तफरी इस वक्त अरूज पर है और ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ कि मामलात क्या हैं। लेकिन इस वक्त हालात कंट्रोल से बाहर हैं। अमेरिका बरतानिया की हमायत तो ली जा रही है, लेकिन बलोचिस्तान में फौजी सिविलियन गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं। मस्तोंग में आज बमबारी का खतरा है। पिंडी में फौज है। इस्लामाबाद में दफा 144 है। इस लाहौर में भी। और आज फौजी अफसरान जो यूनिवर्सिटियों के अंदर नौजवान जनरेशन जी के आमने सामने गोलियां चलाने वाले मामला। ईरान जंग में भी आबनाए हरमज और मुश्तबा खामनाई से ट्रंप ने अभी फील्ड मार्शल को भेजा है अपील करने के लिए कि 1000 नए जदीद मिसाइल, नया निज़ाम अरब अमारात को निशाने पर। बिन सलमान ने भी अमेरिका को छोड़ के नेटो की तरफ फ्रांस पहुंच गया। अरब ममालिक नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। आलमी वर्ल्ड ऑर्डर की तब्दीलियां। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी यूक्रेन पहुंचा हुआ है। 6.1 अरब यूरो का असलहा और चीन, रूस और शुमाली कोरिया फैसला कुन तैयारियां भी। ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ और एक बड़ा अहम मामला भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो शिफा इंटरनेशनल मुंतकली खान केस की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ जस्टिस जनरल यया अफरीदी चीफ जस्टिस के सामने रखने की यकीन दहानी करवाई है कि फैसला केस कब मुकर्रर होना है। और अब इसमें जो इतलात है कि अस्पताल मुंतकली के फैसले वाले जज शाहिद जो वहीद है, वो 2 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री इस मुकदमात की समाअत कर रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकला इस वक्त पहुंचे हुए। जल्द समाअत की कोशिश है, आज नहीं तो कल इसका फैसला दिलवाएं। हुकूमत कोशिश करिए 48 घंटे मिल जाए। 48 घंटे क्यों अहम है? फैसला करना है कि कुर्बानी का बकरा किसे बनाना है। अगर तौहीन अदालत फैसला अदालत से आता है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, तो तौहीन पर रगड़ा किसे लगे? शहबाज शरीफ को माइनस नहीं करवाना। तहरीक इंसाफ ने जैसे मोहसिन नकवी को निकलवाया, नून लीग भी कोशिश यही कर रही है कि शहबाज शरीफ को बचाया जाए। मोहसिन नकवी का नाम भी न लगाया। इस्लामाबाद इंतजामिया और चीफ कमिश्नर पर डालें कि सिक्योरिटी हालात मौजूद नहीं थे, कमिश्नर ने खुद फैसला किया। मोहसिन नकवी को तहरीक इंसाफ ने सेफ एग्जिट दिया, तो नून लीग भी यही कोशिश कर रही है शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी दोनों को सेफ एग्जिट देके बचा लें। मामलात क्यों खराब हो चुके हैं देखें। आसिफ जरदारी के इस्तीफे की आपने खबर सुनी, जिसकी अब तो सबने तस्दीक कर दी है। सारे तज्जिया निगार, सहाफ़ी, सियासतदान, खुद पीपल्स पार्टी के फैसला कुन रहनुमा से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा सिंध की तकसीम नहरों के मामले पर सर तस्लीम खाम नहीं करेगा आसिफ जरदारी। और एस्टेब्लिशमेंट उससे नाराज किस वजह से है? जाहिर है यही वजह है। सदारत की कुर्बानी के लिए वो तैयार है। उसने तो यहाँ तक कहा कि मेरे बिलावल को भी अगर आप गिरफ्तार करें, जेल भेजने की तैयारी करें, जो मर्जी केसेस बनाए तो हम तैयार हैं। अब बिलावल को भी कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो जेल जाना है, उसके लिए तैयार हो जाए। अब जेल के लिए केस एक बनाया जा रहा है, वो केस मैं आपको आगे बताऊंगा। अदम एतमाद के वक्त इस वक्त पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान को जो पार्लियामेंट में सामने रखा, तहरीक इंसाफ से इकट्ठ किया। अब देखें ये वही मामला है कि जरदारी जाहिर है छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शराइत मनवाने की धमकियां जरूर दे रहे हैं। इस्तीफे के हद तक मामला दुरुस्त है। 172 अरकान पार्लियामेंट में उन्होंने इकट्ठे करने की कोशिश की है। MKM, JUI और दीगर आज़ाद तहरीक इंसाफ से कहा है मिल जाएं और वो तैयार है। शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरा के असम्बलियाँ तहलील करवाएं। अब इसमें तमाम तज्जिया निगार भी पाकिस्तान में मुतफिक है। देखिए फील्ड मार्शल जितनी मर्जी ताकत के अरूज पर, उनके पास हल नहीं है सियासी कोई। बिलावल जरदारी को जेल भेज दें, आसिफ जरदारी के साथ आरिफ अलवी वाला मामला करें, बिलाशुबा ये है तो उस फ्रेम ऑफ माइंड में। लेकिन यहाँ इशफाक परवेज़ कियानी के दौर में जब एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, दबाव डाला था जरदारी पे, तो इसने एक तो अमेरिका से रब्ता किया था, दूसरा खुदकश जैकेट पहन के ईमान सदर में फिरता था बंदूक हाथ में, कि अब कह रहा है सिंध को बचाने के लिए, इक़्तिदार को बचाने के लिए ये सियासी खुदकश जैकेट फिर पहन ली है। ये इस्तीफा सियासी खुदकशी है, ज़ाहिर है जिस तरह के हालात हैं। इन्हें पता है बिलावल की गिरफ्तारी हो सकती है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो 17 साल की उम्र में गिरफ्तार हुई, जरदारी पे केसेस हुए, तो ये सारा मामला हो सकता है। ख़ासतौर पर जब ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, माजूर, इमरान खान जेलों में, तो ये क्या चीज़ें हैं? इक़्तिदार के खेल का तो नंगा नाच है और ये सारा मामला ही इक़्तिदार का है। आले शरीफ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए लगी है, वो बरतानिया पहुंचे हुए, वहाँ नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मिल रहे हैं, एडमिली बैंड से उसकी मुलाकात है। और बरतानिया के हवाले से याद रखें कि ये 200 साल हुकूमत के दौरान जो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेटिक, अदालती, अस्करी ढांचा बनाया, वो अपनी रवायात के मुताबिक बनाया। यूरोप की, मगरब की जो पॉलिसियाँ हैं या अमेरिका जनूबी एशिया में बराह रास्त जो मुदाखलत की बजाय
وہ برطانوی انٹیلیجنس یا نیٹ ورک اور کامن ویلتھ کو استعمال کرتا ہے. لندن کے سفارتی چینل برطانوی سفارتخانہ پاکستان میں سب سے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ دیکھ لیں اشرافیہ کی جتنی پناہ گاہیں ہیں ان کے اثاثے ہیں دہائیوں سے لندن میں, خاص طور پر شریف خاندان کے فوجی جرنیلوں کے یہ مالیاتی اثاثے, جائیداد, علاج, معالجہ, یہ سب ان کے لیے ایک محفوظ مرکز ہے. اسی لیے لندن پلان بھی نظر آتا ہے, مساق جمہوریت بھی, سارے تانے بانے وہیں ملتے ہیں. اب وہاں عمران خان کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑی حمایت ہے, ان کے بیٹوں کی موجودگی ہے, خاندانی تعلقات ہیں, گولڈ سمتھ فیملی ہے, برطانوی اراکین پارلیمنٹ ہے, انٹرنیشنل سیلیبریٹیز ہیں, 16 لاکھ پاکستانی ہیں. تو بڑی مؤثر لابنگ گروپ وہاں کام کر رہے ہیں. برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں آپ دیکھیں وہاں پارلیمنٹرین کی سے آواز اٹھائی گئی, سابق عالمی کرکٹرز آئے, فنکار آئے, برطانوی حکومت پر, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ انسانی حقوق پر عمران خان کے معاملے بات کریں. اب یہاں چونکہ یوکرین کا معاملہ ہے, برطانیہ کی جو اولین ترجیح ہے وہ یہ ہے, ورنہ اس وقت خان کا کیس کب کا حل ہو چکا ہوتا. خارجہ پالیسی کا اس وقت مرکز وہ روس یوکرین کی جنگ ہے, وہاں ان کا یورپ کا پلڑا ہے, آپ کو پتہ ہے, اصولوں کی جنگ دوسرے معنوں جمہوریت کے ساتھ, اور جیسے خان کی رہائی علاج پر یہ وہ بیان تو دے دیتے ہیں, لیکن فیلڈ مارشل سے یوکرین جنگ میں انہیں انٹیلیجنس, گولہ بارود, بین الاقوامی فورم پر ووٹنگز چاہیے ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ برطانیہ کا وزیر اعظم ابھی وزارت عثمان سنبھالتے ہی پہلا دورہ جو کر رہا ہے وہ یوکرین کا کر رہا ہے. یورپی یونین کی جو ابھی صدر ہے, جنرل سیکرٹری ہیں, وہ یوکرین کے صدر کے ساتھ کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں جی غیر مشروط غیر متزلزل حمایت ہے تمہاری مزاحمت کے ساتھ. جب وہ مزاحمت نظر آ رہی ہے, 6.1 ارب یورو کے ہتھیار بھی دے رہے ہیں. اب یہ سارے ہتھیار خیر یورپ نے تو نہیں دینے, پاکستان سے جانے, ہوا فیکٹری جیسے باجوہ کے دور میں جاتے رہے. اسی لیے عمران خان کے معاملے پر کھل کر حمایت نہیں کرتے. لیکن مجبوری ان کی یہ ہے, جو سب سے بڑی مجبوری ہے وہ پاکستان کے زمینی حالات ہیں, وہ بد سے بدتر سے بدترین ہو چکے ہیں. اور تاریخ کا سبق ہے کہ کوئی نظام جب گرے, عوام کے دلوں میں قانون, آئین, اخلاقی سطح, شرعی سطح پر وہ اپنا جواز اہمیت کھوئے, تو پھر اس کھوکھلے نظام کو دنیا کی کوئی سپر پاور نہیں روک سکتی. یہ بیرونی بیساکھیاں یہ صرف وقت خرید سکتی ہیں, لیکن عوام کا جو غصہ ہے وہ ریاستی ڈھانچے کو فریکچر کر دیتا ہے. یہ انگنت تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں جہاں کھربوں ڈالرز کے وسائل تھے, انٹیلیجنس نیٹ ورکس تھے, حمایت تھی, لیکن عوام کے سامنے ہار گئے. ایران میں رضا شاہ پہلوی امریکہ کا سب سے بڑا اسٹریٹجک ستون تھا. مڈل ایسٹ میں جدید ترین امریکی اسلحہ اس کے پاس تھا, بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی سواق تھی اس کے پاس, لیکن عوام کے سامنے نہیں ٹھہر سکا. ویتنام میں سائیکون رجیم تھی, 5 لاکھ امریکی فوجی دستے ان کے ساتھ براہ راست تھے, کھربوں ڈالرز کی معاشی امداد دیتے تھے. دیکھ لیں کیا ہوا. افغانستان میں 127 ممالک تھے, 20 سال نیٹو سمیت, 3 لاکھ فوج, اربوں ڈالرز کا بجٹ تھا. اشرف غنی کو بھاگنا پڑا کیونکہ زمینی حالات بدلتے ہیں. تو ایسی تو بے انگنت مثالیں ہیں میرے پاس, لیکن اندرونی سطح پر جب آپ کمزور ہوں, یا جیسے آپ کا جسم, پھیپھڑے, گردے, دل جواب دے جائے, تو پھر طاقتور سے طاقتور مشین آپ کو بچا نہیں سکتی. سانس وینٹیلیٹر سے مل سکتا ہے لیکن زندہ نہیں. پاکستان کے حالات میں یہی حالات ہے. آپ پنڈی میں دیکھیں فوج کے حوالے ہیں, تمام اہم مقامات پر فوج ہے, پورے پنجاب میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. وہاں بلوچستان کی تو یہ خبریں ہیں کہ وہاں اب فوج زمینی داخل نہیں ہو سکتی. خیبر پختونخوا کشمیر کا تو آپ کو پتہ ہے, مستونگ میں وہاں ابھی اتنے حالات خراب ہے کہ زمینی آپریشن نہیں ہو سکتا. وہاں دوپہر تک علاقہ خالی کروا کے بمباری کی جا سکتی. جیسے میانمار میں ابھی دیکھیں صوبے الگ ہوئے, زمینی فوج نہیں جا سکتی تو بمباری کرتے ہیں. اب وہاں چونکہ فوجی گاڑیوں کالعدم تنظیموں کے قبضے میں نظر آتی ہیں, ان کے جھنڈے نظر آتے ہیں, وہ جب چاہے جہاں حملہ کریں, شہروں پہ خندقیں کھدی ہوئی ہیں. اب یہ تو بلوچستان کے حالات ہے. لکی مروت میں آپ دیکھیں کے پی میں میڈیکل کیمپ تک نہیں لگانے دے رہے لوگ فوج کو, کہہ رہے ہیں کہ یہاں دہشت گردی ان کے آنے سے بڑھتی ہے, یہ نکلیں گے تو ٹھیک ہوگا. یہ بلوچستان, کے پی, کشمیر چھوڑیں, اسلام آباد دیکھیں آپ, جس فوجی وردی کو دیکھ کے سلوٹ مارتے تھے, آج نوجوانوں نے گریبان پکڑے ہوئے. جس جن زی کا انہیں خوف تھا, نوجوان جنریشن جنہیں آپ کاکروچ تک نہیں کہہ سکتے, وہ ٹریلر نظر آ رہے ہیں درسگاہوں میں, تعلیمی درسگاہوں میں فوجی افسران فائرنگ کر رہے ہیں. ابھی اسلام آباد یونیورسٹی سرحد یونیورسٹی اسلام آباد میں, وہاں فوجی افسر اپنی چھڑی سے وہاں نوجوانوں کو پیٹ رہا تھا, تشدد کر رہا تھا. پھر طلباء سیدھے ہو گئے, افسر کو پھینٹی بھی لگی, وردی بھی پکڑی, گریبان بھی پکڑا. پھر اس نے پستول نکال کے وہاں باقاعدہ ہوائی فائرنگ کی, ان کی طرف پستول تانا ہوا تھا. اب یہ کتنی شرم کا مقام ہے, ذرا سوچیں اس بات کو. پھر پولیس کی نفری آئی. اب ہو سکتا ہے نوجوانوں کو مسنگ پرسن بنا دیں, کوئی بلوچ دہشت گرد بنا دیں, کوئی سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیں, کسی مقابلے میں اڑا دیں, کوئی 9 مئی کا کیس بنا دیں, پھر بیانیہ بنا دیں جی وہ جیسے وہ ابھی ایک اور افسر کا تھا پیچھے, جی خاتون کی عزت بچا رہے تھے, جوان مردی سے کھیل گئے, عزت بچا لی, فلاں وغیرہ وغیرہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ فوجی افسر وردی میں اور سامنے نوجوان, اور جگہ ہے دارالحکومت اسلام آباد, اور یہ اب معمول بنتا جا رہا ہے. نچلے لیول کے افسران نے بھی اب کرپشن, بدماشی اور حرام خوری شروع کی ہوئی ہے. اب یہ حالات اس لیول پر جا چکے ہیں, جس طرح پرویز مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا وردی پہننا مشکل ہو گیا تھا, لیکن اس وقت سامنے دہشت گرد تھے. آج پاکستان کی عوام ہے, نوجوان ہے. یہ جو حالات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں کہ ایک طرف دارالحکومت اس وقت جرائم پیشہ عناصر کا مکمل راج ہے, لاہور کی طرح, جب چاہے جس کو اٹھا کے لے جائیں. 17 سالہ نوجوان معظم کیس آپ نے دیکھا ہوگا,
طاقت اور فستائیت ہے، اور اس کی ایک انتہا ہوتی ہے، بے گناہ لوگوں کو مار پیٹ کے ان کے کاروبار ختم کرنا، ان کی جائیدادوں گھروں پر قبضہ کرنا۔ آل شریف سسیلین مافیا کی طرح ایک ناجائز حکومت کے طور پر سامنے آئی، یہ عوام کے مال و دولت پر بھی قبضہ کر رہے ہیں۔ ابھی بدماشی کا عالم دیکھیں کہ جنید صفدر، یہ مریم صفدر کا بیٹا، ابھی ایک مل مالک خالد حسین بھانٹ کی مل چھیننے کے لیے باقاعدہ ڈی جی فوڈ کو لے کر وہاں قبضے کے لیے پہنچ گئے، کیونکہ اس حکومت میں شریف خاندان کے حواریوں کے 90% شوگر ملے ہیں، 10% جو رہ گئی ہیں چاہتے وہ بھی زبردستی چھین لیں، مکمل مناپلی ہو۔ اسی لیے کسان جو اب 25 ستمبر کو پنڈی مارچ، لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں کہ مریم نواز کا استعفیٰ کیوں مانگ رہے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں جائیں گے، تو یہ حالات اس وقت اس نہج پر ہیں۔ اب اس میں دیکھیں، اب آپ کو بہت سی چیزیں سمجھنی ہیں بڑے غور سے، جو حالات آپ کو خبروں کے حساب سے، یہ جو کھیل اسٹیبلشمنٹ کھیل رہی ہے نا، اس کا اسد عمر نے ابھی جو ایک بات کی جنرل باجوہ کے حوالے سے کہ ہمارا 75 سال کا تجربہ ہے طاقت کی نفسیات میں، اقتدار کی مائنڈ گیم میں، اسے آپ سائیکولوجیکل وارفیئر، یہ نفسیاتی جنگ، یہ ایک سیاسی شطرنج کی طرح ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بحران زدہ ریاست ہو، طاقتور حلقے عوامی مقبولیت کے سامنے بے بس ہو جائیں تو وہ پھر ہتھیاروں کی بجائے یہ سہارا لیتے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ سے کچھ سوال پہلے پوچھیں کہ یہ فیلڈ مارشل، نون لیگ، پیپلز پارٹی، کیا یہ اقتدار چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں؟ یا انہیں پاکستان کی عوام یا پاکستان کی مسائل سے کوئی دلچسپی ہے؟ تو ان سب کا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ آپ یہ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ یہ مارشل لا کے دور میں اقتدار میں جو نون لیگ پیپلز پارٹی کی اقتدار کی جنگ ہے، یا ان کی اقتدار میں ہونے سے ملک کے حالات بہتر ہوں گے، یا یہ لوگ اسی طرح ان حالات میں اقتدار میں رہتے ملک کو چلا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ پھر آپ یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، فیلڈ مارشل کے درمیان یہ جو پھڈے ہیں، صوبوں کی تقسیم ہے، اقتدار کے ٹکڑے ہیں، یہ آصف زرداری کیا خود کو صدر سے، بلاول کو وزیر اعظم سے، شہباز شریف اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے وزیر اعظم، یا مریم نواز وزیر اعظم بننے کے خواب نہیں دیکھ رہی؟ کیا محسن نقوی وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں ہے، یا فیلڈ مارشل صدر نہیں بننا چاہتے؟ تو ان تمام باتوں کا جواب ہے بالکل ہاں۔ دوسرے معنوں میں یہ جو معاملہ آپ کو نظر آنے کی لڑائی جھگڑے کا، یہ تقسیم ہے بٹوارے کی، کیونکہ چوری کے مال میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے چونکہ مینڈیٹ چھینا ہے، ڈاکہ مارا ہوا ہے، یہ ان کا ذاتی نہیں ہے، تو پھر مفادات کا تصادم اسی صورت میں نظر آتا ہے۔ ان کی اس وقت بقا کا ایجنڈا ہے، عوامی مقبولیت ہے نہیں، بحران زدہ ریاست ہے، تو سب سے بڑا کارڈ کیا کھیلتے ہیں؟ نفسیات کا، 5th جنریشن وار۔ اب ماڈرن ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جو روایتی جنگ تو لڑی جاتی ہے، نفسیاتی جنگ جو ذہنوں سے ہی لڑتے ہیں۔ منگول کیا کرتے تھے؟ کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے، راتوں کو لشکر کے بڑی بڑی آگ لگا کے اپنی تعداد زیادہ دکھاتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم اتحادی، نازی، وہ ریڈیو پروپیگنڈا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران کی جنگ، اس کے بعد جو بیانیاں، روز کے بیانات، روز کی حکمت عملی، یعنی خوف پھیلانا، غلط معلومات دینا، اعصابی شکست دینا۔ یہ عمران خان سے لڑنے والے یاد رکھیں فوجی جرنیل ہیں، یہ جنگی صرف معاملہ نہیں کرتے، انفارمیشن وارفیئر کرتے ہیں پروپیگنڈے کے ذریعے۔ اب تمام جنگیں ان کی اٹھا کے دیکھ لیں، ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر اب تک جو بھی، یہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں، پیغامات دیتے ہیں، پلانٹڈ ٹاک شوز کرتے ہیں، عسکری صحافیوں سے، نون لیگ کے پیغام رساں ایم ایف راوی جیسے لوگوں سے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تو ہم صحافیوں سے رابطے کر کے خود باقاعدہ خبریں دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں حلفاً کہ یقین کریں، جو خان کی بہنوں کے متعلق جو گفتگو اور معلومات آپ کے سامنے ہیں، یہ 90% درست نہیں ہے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں۔ اور میں ان صحافیوں کا قصوروار نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی 75 سال کا تجربہ ہے، اور یہ ہمیشہ اس وقت کرتے ہیں جب لانگ مارچ، احتجاج، عروج پر پہنچنے کا معاملہ کا حکومت اب جانے والی ہے۔ انہیں پھر غصہ نفرت کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، پھر یہ کھیل کھیلنے، اس میں بڑے بڑے کریڈیبل اور ذہین صحافی بھی چکر آ جاتے ہیں۔ یہ اڈیالہ جیل سے جو شفا انٹرنیشنل منتقلی ہوئی، دیکھیں عمران خان کی فیملی، انٹرنیشنل میڈیا، عدالتیں، بڑے بڑے سیاستدان، ذہین صحافی چکرا کے رہ گئے، کیونکہ ان کے پاس ہے اندھی طاقت۔ یاد رکھیں، میڈیا، ادارے، عدالتیں، تحریک انصاف کی قیادت کے لوگ، یہ انہوں نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز، اسپتال، عملہ، نیوز چینل، یہ سب ان کے قبضے میں ہیں۔ اتنے قابل اعتماد سورسز اتنے سو سے خبریں دیتے ہیں کہ عقل چکر آ جاتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو ذرا سمجھیں، عمران خان کی چونکہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، پیغام نہیں آ رہے، عمران خان ان کی ایک ایک راگ کو جانتا ہے۔ ابھی عمران خان نے جیل میں ایک جو پیغام دیا کہ سہیل افریدی اسٹریٹ موومنٹ اور مزاحمت کا پیغام، کہ مزاحمت میں زور لائیں، اسٹریٹ موومنٹ میں طاقت لائیں، یہ ایک ہی پیغام اس پوری ملاقات کا لب لباب کافی ہے، یہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ اب آپ کے لیے یہ سمجھنا کہ یہ کنفیوژن پیدا ہونا، آپ آسانی سے دیکھیں کہ لڑائی ہے کس سے، کیوں اور وجہ کیا ہے۔ یہ لڑائی عدل و انصاف کی ہے، عوام کے مینڈیٹ کی ہے، عوام کی حکمرانی کی ہے، آزادی کی ہے، جمہوریت کی ہے۔ فیلڈ مارشل اور بینیفیشری نون لیگ پیپلز پارٹی سے ہے، کیونکہ واحد ایک آزاد شخص پاکستان میں عمران خان ہے، اور نظریہ بڑا سادہ فارمولہ ہے، فیلڈ مارشل پیچھے ہٹیں گے، فوج بیرکس میں جائے گی، اپنے اصل کام کی طرف جائے گی،
یہ سیاست، معیشت، سفارتکاری، خارجہ پالیسی سے ہٹ کے اپنے حلف پر، دفاع پر عدالتوں کو آزاد کریں گے، ان کے فیصلوں کو تسلیم کریں گے، بس اتنا سا معاملہ ہے۔ باقی ساری باتیں جو روٹین کی ہیں، اور عمران خان کے یہی مطالبات ہیں، اور عمران خان کی رہائی کا بڑا سادہ سا فارمولہ ہے: عوامی احتجاج، مزاحمت، اس کے بعد مذاکرات، اور پھر انہی نکات پر اس کا حل عمران خان کی شرائط پر، جیسے ایران کا معاملہ ہے۔ اب ایران میں دیکھیں جو پیش رفت ہو رہی ہے، اس میں فیلڈ مارشل پاسداران انقلاب کے پاس جا رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار کریں۔ اب یہ فیلڈ مارشل کی طرف سے بار بار اپیل کی ہے، مجھے ایک بار سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے ملوائیں۔ ٹرمپ کا اصرار ہے، بھرپور دباؤ ہے، ایران اس پہ انکار کر رہا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ امریکہ اسرائیل فیلڈ مارشل کی موومنٹ کو مانیٹر کرتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل آپ کو پتہ ہے، وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تو ہے، فیلڈ مارشل کی ملاقات سے وہ لوکیشن ٹریس کر کے انہیں شہید کر سکتے ہیں۔ ایران تو اعتماد نہیں کرتا۔ اب ان کی عین ممکن ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کے جو پوتے، سپریم لیڈر کے جو پوتے ہیں علی خامنہئی صاحب کے، حسن خامنہئی، ان سے ملاقات ہو جائے۔ پاسداران انقلاب لیکن پوزیشن اس وقت ان کی فیصلہ کن ہے۔ یہ تیاریوں میں 1000 نئے جو جدید میزائل دکھائے ہیں وار ہیڈ کے ساتھ، فوجی ساز و سامان میں جدت، اسی لیے فیلڈ مارشل کو بھیجا گیا ہے کہ سیز فائر میں بھی دیکھیں 32 جہازوں کی کمک ملی، 16 C-130 ملٹری کارگو لینڈ کر گئی۔ تو علی خامنہئی کے جو پوتے ہیں ابھی حسن خمینی، وہ اس جنگ کی بجائے امریکہ کے ساتھ امن معاہدے کی، مذاکرات کی آج بات کر رہے تھے، صلح حدیبیہ کی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں عارضی جنگ بندی کی، سفارتکاری چلنی چاہیے۔ تو ان کی فیلڈ مارشل سے ملاقات اور کوشش ہے کسی طرح ایران کو ٹیبل پہ لے آئیں، کسی طرح بس لے آئیں۔ یہ ساری کی ساری ٹرمپ کی کوشش یہی ہے۔ مغربی میڈیا تو اسے اختلافات اور دھڑے بندی اور یہ بناتا ہے کہ پاسداران انقلاب مخالف ہیں۔ اس میٹنگ میں جو ان کی ہوئی ہے ابھی، اس میں وزیر خارجہ بھی تھے ایران کے، اور یہ یاد رکھیں ایران مذاکرات کی مخالفت نہیں کرتا، وہ صرف ٹرمپ کو جیت کا اعلان نہیں کرنے دیں گے کہ کسی صورت میں، اپنی شرائط پر معاملہ حل۔ تو اس وقت ایران کا جو معاملہ ہے وہ ایک تو ظاہر ہے، دیکھیں معاشی پابندیوں میں عرب امارات ان کے نشانے پر ہے، کیونکہ امریکہ نے جو معاشی پابندیاں لگائی ہیں وہ اتنی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو عرب امارات کے زمینی درآمدات کا ایک سلسلہ ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں ایرانی تاجروں کی شیل کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے دنیا بھر میں، کاروبار ان کا اسی طرح چلتا ہے۔ اب عرب امارات نے جو امریکہ کے کہنے پر تعلقات ختم کیے ہیں، اس میں ایران کو اب اپنی بقا کے لیے حملے عرب امارات پہ کرنے پڑیں گے۔ اسی لیے انہوں نے آج یہ 1000 میزائل اور یہ سارا سسٹم دکھایا اور فیلڈ مارشل کو فوراً بھیجا گیا، اور ساتھ ایران نے ابنائے ہرمز پر بھی دیکھیں کی طرح یمن میں جو باب المندب ہے وہاں بھی فضائی ناکہ بندی کے جواب میں باب المندب، بحیرہ احمر کی بندرگاہیں بند کی ہوئی ہیں، کیونکہ وہاں بھی یمن کے لیے بھی خوراک ادویات پہنچنے کے فضائی روٹ بند ہیں، اور انہوں نے بھی سعودی عرب کی معاشی شاہراہ پر پیر رکھا ہوا ہے۔ اور اب سعودی عرب بھی دیکھیں، محمد بن سلمان پاکستان کی بجائے، ترکی معاہدے کی بجائے اب یورپ کی طرف جا رہا ہے۔ بن سلمان نے اب فرانس کے صدر سے ملاقات کیا کہ آپ ہماری مدد کریں باب المندب کھلوانے۔ یہ ٹرمپ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، پہلے ہی نیٹو شیٹو اس کے ساتھ جڑ نہیں رہا تھا، اب نیٹو کے ساتھ بن سلمان جا کھڑا ہوا، وہ پہنچ کے پیرس، بہت بڑی خبر ہے یہ۔ اب ان سارے حالات میں ایران کے ان معاملات کا ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے سارا معاملہ، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو جس طرح محمد جنیجو وہاں جنیوا معاہدہ کر رہا تھا اور حکومت چلے گی، فیلڈ مارشل کے ایران کے مذاکرات کے دوران پتہ چلے پیچھے ادھر کام ڈال گیا۔ تو ابھی خیر ان کو 48 گھنٹے ملے ہوئے ہیں، اس میں ان کی کوشش ہوگی کہ یہ ایک تو عدالت کے توہین عدالت کا معاملہ بنائیں، عمران خان کی منتقلی کا۔ عمران خان کی منتقلی کے معاملے پہ میرا اسٹیبلشمنٹ کو بڑا سادہ سا پیغام ہے، کوٹ لکھپت کے سارے قیدی آپ اسپتال منتقل کر دیں، اور قیدی اب یہ کر کیا رہے ہیں کہ انہوں نے نون لیگ کے کچھ قیدیوں کو جو جیلوں میں، ان سے درخواستیں ڈالیں ہمیں بھی آپ ٹرانسفر کریں، ضرور کریں ان کو، سب کو جس کو جہاں علاج چاہیے ان کی میرٹ کی بنیادوں پہ کرتے رہیں، وہ تو جو قانون ہے اس پہ چلیں۔ لیکن عمران خان کا معاملہ چونکہ ظاہر ہے یہ تو قانون سے انہوں نے باہر بنایا ہوا سارا 2 نمبری ہے، اب اس لیے اس معاملے پہ پرائیورٹی ہے، وہ تو سارا ایک سیاسی کیس ہے، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن بہرحال اب دیکھیں 48 گھنٹوں میں کیا کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے اگلے انشاءاللہ ویلاگ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔